अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। गुज़श्ता माह 22 मई को कराची में PIA की परवाज PK 8303 को किसी फनी खराबी के बायस नहीं बल्कि इंसानी गफलत के बायस हादसा पेश आया। वफाकी वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने वादे के मुताबिक कौमी असम्बली में इस अफसोसनाक साने पर इब्तिदाई रिपोर्ट आज पेश की, जिसमें फ्लाइट डेटा सिस्टम और वॉइस रिकॉर्डर की मुकम्मल जांच के बाद तहकीकाती बोर्ड ने इस बात का तयन किया है कि उस दिन क्या हुआ जब PIA की परवाज एयरपोर्ट से चंद ही मुख्तसर फासले पर कराची की मॉडल कॉलोनी पर गिरकर तबाह हुई और 97 अफराद जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक की तहकीकात जो हुई हैं उसमें तैयारा मुकम्मल तौर पर ठीक था, उसमें कोई फनी खराबी नहीं थी, पायलट्स भी जिस्मानी तौर पर ठीक थे और फ्लाइट्स के लिए फिट भी थे। लेकिन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इन दोनों मामलात पर हतमी राय कायम करने के लिए अभी भी मजीद तहकीकात की जरूरत है। लेकिन कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान के खिताब से यह तासुर मिला कि इब्तिदाई तौर पर तहकीकात में पायलट को और को पायलट और इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती जो है वो तकरीबन साबित हो चुकी है। गुलाम सरवर खान के मुताबिक परवाज के दौरान या लैंडिंग से पहले पायलट ने किसी भी मौके पर जहाज में किसी भी फनी खराबी के बारे में किसी को आगाह नहीं किया था, जिसका मतलब यह है कि जहाज में कोई फनी खराबी नहीं थी। लेकिन लैंडिंग से पहले जहाज की रफ्तार और बुलंदी जो थी वो मुरव्वजा उसूलों से ज्यादा थी, जिस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 3 बार पायलट की जो तवज्जो है उस जानिब मबजूल कराई और यह कहा कि आप लैंडिंग ना करें, एक चक्कर और लगा लें। लेकिन पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत को नजरअंदाज किया और कहा कि वो जहाज को संभाल लेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक रनवे से 10 मील के फासले पर जहाज को 2500 फीट पर होना चाहिए था, लेकिन फ्लाइट तकरीबन 7220 फीट पर थी, जबकि जहाज के लैंडिंग गियर जो थे वो 10 नॉटिकल माइल पर खोलने के बाद 5 नॉटिकल माइल पर दोबारा ऊपर कर लिए गए, जिसके बाद जहाज ने रनवे पर इंजन के बल टच डाउन किया और 3 बार रगड़ खाई, जिससे इंजन मुतासिर हुआ। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जहाज के अमले को इससे आगाह नहीं किया। कौमी असम्बली में आज खिताब करते हुए गुलाम सरवर खान ने यह कहा कि उन्होंने वॉइस रिकॉर्डर की मदद से कॉकपिट में होने वाली तमाम गुफ्तगू सुनी, जिससे वाज़े होता है कि पायलट और मुआविन जो पायलट थे वो फोकस नहीं थे और उनके जहनों पर कोरोना सवार था। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे, उनके ज़हन पे कोरोना सवार था, उनकी फैमिली मुतासिर थी। लैंडिंग में आया, लैंडिंग पोजीशन पे आया तो कंट्रोल टावर ने उसे मना किया कि आप ज़्यादा हाइट पे हैं, आप नीचे आएं। तो बड़ी जल्दी में उसने उसकी कॉल सुनी और उसने कहा यार मैं मैनेज कर लूँगा। पायलट ने फाइनल अप्रोच पर किसी तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं कि 10 नॉटिकल माइल्स पर लैंडिंग गियर खोले गए और 5 नॉटिकल माइल्स पर जहाज के लैंडिंग गियर ऊपर कर दिए गए। कंट्रोलर ने 3 दफ़ा पायलट की तवज्जो इस जानब मबजूल करवाई कि उसकी ऊंचाई अभी भी ज़्यादा है। पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज कि विदाउट लैंडिंग गियर्स जहाज 4500 फुट पर लैंडिंग गियर के बगैर इंजन पर टच डाउन करता है। उसके इंजन 3 बार, वो वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, 3 बार जहाज लगता है, फिर जंप लेता है, फिर लगता है, फिर जंप लेता है। उसी दौरान पायलट ने दोबारा जहाज को उठा लिया। उसे कोई इंस्ट्रक्शंस ना उसने ली ना उसे दी गई। इसमें भी कोताही दोनों साइड से थी। जहाज जब दोबारा टेक ऑफ किया तो दोनों इंजन डैमेज हो चुके थे और आखिरी अल्फाज 3 बार पायलट के मुंह से या अल्लाह या अल्लाह 3 दफा अल्लाह का नाम लिया गया। अहम रिपोर्ट है जिसकी चंद तफसीलात जो थी हमने 2 रोज कबल भी अपने प्रोग्राम में बताई और पायलट्स एसोसिएशन की जानिब से इस रिपोर्ट पर जो एतराज़ात सामने आए एक दफ़ा फिर उनको देख लेते हैं। एक तरह से जान छुड़ाई है कि जी दोनों को कसूरवार ठहरा के और बात ख़त्म कर दी गई। बात मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि बोर्ड की तश्कीली पहली चीज़ तो सही नहीं हो सकी, नंबर 1। नंबर 2, हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम वो एरर, ठीक है एक एरर पायलट से हुआ या एक एरर ATC से हुआ, ज़रूर हुआ, लेकिन उस एरर क्या था और उसको किस तरह से हम फ्यूचर में सही कर सकते हैं, क्या उन्होंने वो चीज़ें बताई? क्योंकि वजह यह है कि बोर्ड की तश्कील ही सही नहीं हो सकी। बोर्ड में ना कोई ऐसा शख्स है जो अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो कायो का लॉ जो हम पहले कोट करते रहे, सिविलेशन का लॉ,
1994 کا جو سولوشن کا لا ہے اس کے 283 پیرا میں صاف ڈیفائن ہے کہ ایک بورڈ کیسے تشکیل دیا جائے گا. ہماری تو ایسی کوئی آرزو بھی نہیں تھی کہ ہم اس بورڈ کا حصہ بنے, لیکن کیونکہ بینگ اے پائلٹ, ایک پروفیشنل باڈی 1000 پائلٹ اس کے اندر ہے جو اس بورڈ کو اسسٹ کر سکتا تھا صرف اسسٹنس کے لیے, کیونکہ ایئر بس کا جو تجربہ تھا وہ ہمارے پائلٹس کے پاس موجود ہے. اگر ایک پورا بورڈ صحیح تشکیل دیا جاتا, اس میں ڈفرینٹ جو لوگوں کی جن کی ضرورت ہوتی اور ایک بائس نہیں ہوتا, تو ہم اس میں اور بھی چیزیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے تھے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ ایک ہائی آیا, پھر اس کے بعد ایک نیگلیجنس ہوئی جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا. پائلٹ ایسوسی ایشن کا ایک گلہ یہ تھا کہ تحقیقاتی ٹیم میں اس مخصوص طیارے کے کسی ماہر پائلٹ کو شامل نہیں کیا گیا, جس پر حکومت کی جانب سے یہ ورژن سامنے آیا کہ تحقیقاتی بورڈ میں ایئر بلو اور ٹرکش ایئر لائن کے 2 پائلٹس کو شامل کیا گیا. لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ جب خود تحقیقاتی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جہاز اور عملے کی فٹنس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے, جس پر ابھی کام بھی ہو رہا ہے, اور حتمی فیصلہ جو ہے اسی وقت ہوگا جب تمام زاویوں سے اس حادثے کا جائزہ لے لیا جائے گا, تو کیا ایسے میں اس حادثے کی ذمہ داری طے کرنے میں حکومت جلدی تو نہیں کر رہی؟ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ حکومت نے پائلٹس کی جسمانی فٹنس کے بارے میں اتنی جلدی رائے کیسے قائم کر لی؟ ساتھ ہی ساتھ ابتدائی رپورٹ اس اہم سوال کا جواب بھی نہیں دے سکی کہ اگر طیارے نے ایک بار ٹچ ڈاؤن کر لیا تھا تو پھر پائلٹ نے طیارے کو دوبارہ کیوں اٹھایا, دوبارہ کیوں اڑایا, طیارے کا لینڈنگ گیئر کیوں واپس کیا گیا, اور ایسے کیسز میں عام طور پر ایس او پیز کیا کہتی ہے ہمیں, کیونکہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لینڈنگ گیئر درست کام کر رہا تھا, اس میں کوئی نقص نہیں تھا, لیکن پھر ایک تجربہ کار پائلٹ نے ایسی غلطی کیوں کی؟ ان سوالوں کے جواب ملنے تک اس رپورٹ پر اعتراضات اٹھتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے آج وزیر اعظم عمران خان کو یاد دلایا کہ ان کا ماضی میں یہ موقف رہا ہے کہ ریلوے کا حادثہ اگر ہو تو وزیر ریلوے کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اب جبکہ ایک پرواز کا حادثہ ہوا ہے تو پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ وزیر ایویشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے. یہ سوال ہم وفاقی وزیر ایویشن غلام سرور خان کے سامنے بھی رکھیں گے. لیکن آج ایک اور اہم معاملہ بھی اٹھایا گیا. وفاقی وزیر ایویشن نے انکشاف کیا کہ پاکستان بھر میں 860 میں سے 262 پائلٹس یعنی 30% پائلٹس کے لائسنسز مشکوک ہیں. بڑی اہم یہ بات ہے, اور غلام سرور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. فروری 2019 میں ایک پائلٹس کے لائسنسز کی ویریفیکیشن بھی شروع کروا دی. ٹوٹل ایکٹیو پائلٹس 860 ہیں پاکستان میں جن لوگوں نے لائسنسز لیے ہیں. 860 میں سے 262 ایسے پائلٹس ہیں کہ جن کے لائسنسز مشکوک ہیں, جن کے ایگزامز کی ڈیٹس مشکوک ہیں, جن کے ایگزامز مشکوک ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں کو بلا کے ان کی پرسنل ہیئرنگ بھی کی گئی اور کچھ لوگوں نے کنفیس بھی کیا. یہ انتہائی تشویشناک فگرز بھی ہیں, سول ایویشن پر سوالیہ نشان بھی ہے. غلام سرور خان کے مطابق وہ ان تمام کرداروں تک پہنچ چکے ہیں, انہیں بے نقاب کیا جائے گا. لیکن کیا حادثے کے شکار ہونے والے پرواز کے پائلٹ یا کو پائلٹ بھی ان میں شامل تھے؟ ان تمام معاملات پر بات کریں گے. وفاقی وزیر ایویشن غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام سرور خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی اہم آج رپورٹ پیش ہوئی, آپ کی قومی اسمبلی کی سپیچ بھی سنی میں نے, پھر اس کے بعد پریس کانفرنس بھی آپ کی میں نے پوری دیکھی. اب اس میں جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ذمہ داری کا تعین تو کر دیا گیا ہے کہ پائلٹ ہے اور ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے, لیکن ساتھ میں پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حتمی طور پر تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک دسمبر تک رپورٹ نہ آ گئی. تو کیا یہ جلد بازی میں تو ذمہ داری کا تعین نہیں کر دیا گیا؟ کیونکہ پائلٹ کے جو والد صاحب ہیں وہ تو الزامات یہ لگا رہے ہیں کہ جی ٹھیک سے انکوائری نہیں ہوئی اور ویسے ہی ذمہ داری جو ہے ان کے بیٹے پہ ڈال دی جا رہی ہے. اصل غلطی خود پی آئی اے کی ہے اور سول ایویشن اتھارٹی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی کوئی بات نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عبوری انکوائری رپورٹ ہے, مکمل انکوائری رپورٹ نہیں, اور اس پہ ذمہ داری کسی پہ نہیں ڈالی گئی ابھی, صرف فیکٹس بتائے گئے ہیں. یہ تو انکوائری کی جب کنکلوژن ہوگی تو پھر فائنڈنگ اس کی آئے گی کہ ذمہ داری کس کی تھی, غلطی کس کی تھی, کوتاہی کس کی تھی. تو بادی النظر میں یہ تو ایک دیکھیں نا, جو
انکوائری ڈاکومنٹڈ ہے، اس انکوائری میں ایک فائنل کنکلوژن کوئی نہیں ہے، فائنڈنگ اس میں کوئی نہیں ہے. تو بادی النظر میں کہ جس ہائٹ پہ طیارہ آ رہا تھا، جس انداز میں لینڈنگ کی گئی، تو اس سے ایک رائے، جس طرح کہ آپ بہت ساری چیزوں پہ رائے دیتے ہیں، عام آدمی بہت ساری چیزوں پہ رائے دیتا ہے، تو اس پہ ایک رائے میری بھی ہو سکتی ہے، ایک رائے آپ کی بھی ہو سکتی ہے، ایک رائے کسی ایگریوڈ پرسن کی بھی ہو سکتی ہے. تو فائنل انکوائری ابھی نہیں ہے. جب فائنل انکوائری دیکھیں نا، 2 انکوائریز کی رپورٹس میں نے ساتھ وہ کنکلوژن بتایا کہ پائلٹ ایرر بتایا گیا تھا ایئر بلیو کے حادثے میں بھی اور بوجا ایئر کے حادثے میں بھی، وہ کنکلوژن تھا. اس میں ابھی کنکلوژن نہیں ہے. تو کنکلوژن جب ہوگا تو ذمہ داری اس وقت. اچھا خان صاحب، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ٹھیک ہے، یہ جو آپ ٹھیک یہ جو بھوجا ایئر کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پائلٹ ایرر تھا، اس کی 3-4 انکوائریز ہوئیں، جوڈیشل انکوائری بھی ہوئی، سب کچھ ہوا. اس کا جو سب کا نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ جی رانگ پائلٹ فار دا رانگ کاکپٹ. مطلب وہ پوری کی پوری پائلٹ ایرر اس سینس میں نہیں تھا کہ سول ایوییشن اتھارٹی نے ایسے پائلٹ کو اجازت دے دی تھی جو کہ آٹومیٹڈ کاکپٹ کے لیے وہ ٹرینڈ ہی نہیں تھا، سیمی آٹومیٹڈ پہ وہ ٹرینڈ تھا. تو آپ اگر غلط پائلٹ کو بٹھا دیں تو وہ تو پائلٹ ایرر نہیں ہو سکتا. اور اسی بھوجا ایئر کی انکوائری میں 2 ڈی جی سول ایوییشن کے اس پر 302 کے ان کے مقدمات ہو چکے ہیں، عبوری ضمانت بھی ہے. تو یہ جو پی آئی اے پر یا سول ایوییشن اتھارٹی پر جو بلیم آتا ہے، اور شاید اس میں بھی آگے چل کے شاید آ جائے گا، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ تو آسان ہے، پائلٹ پہ بلیم ڈال دیا، بات ختم. دیکھیں جی، جو ایڈیشنل انکوائری ہم نے شروع کر دی تھی ان تمام ایکسیڈنٹس کی روشنی میں کہ پائلٹس کے لائسنس چیک کیے جائیں اور اس کا فرانزک انکوائری کی جائے، فرانزک آڈٹ کیا جائے، اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی، یہ اس کی وجوہات یہ سب چیزیں تھیں. اور جب ہم نے انکوائری کو فردر پروسیڈ کیا تو پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ اس میں انوالو پائے جاتے ہیں. تو ڈپارٹمنٹل ایکشن تو اب ہوگا کہ جن لوگوں نے غیر ذمہ دار لوگوں کو کاکپٹ پہ بٹھایا ہے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، جن لوگوں نے کسی کی جگہ امتحان دیا ہے ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا، لیکن جنہوں نے فیک لائسنس لیے ہیں یقیناً ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. تو ذمہ داروں کے خلاف ذمہ داری فکس کی جائے گی اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا. اچھا خان صاحب، یہ جو آپ نے 860 پائلٹس کی بات کی، 862 ہیں، ان میں 30% 262 ایسے ہیں کہ جن کے لائسنس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا. اب کیا وہ مکمل طور پر گراؤنڈ ہو چکے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی کارروائی کریں تو عدالتیں ہیں، پھر سٹے مل جاتی ہے، تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. لیکن اگر واقعی ایسے تھا تو یہ تو فلائنگ کافنز تھے پھر پی آئی اے کے اور باقی جتنے بھی ہمارے ایئر لائن کے جہاز اڑانے والے، کہ وہ فیک لائسنسز پہ اور فیک ڈگریز پہ اگر اس طرح اڑاتے رہے تو یہ تو نہ تو انٹرنیشنل امیج کے لیے ہمارا بہتر ہے، اور اس کو تو فکس کرنا پڑے گا، چاہے کوئی بھی مافیا اٹھ جائے، لیکن یہ فکس کرنا پڑے گا حکومت کو. بالکل جی، بلا شبہ جب ہم نے اس انکوائری کی رپورٹ بھی پرائم منسٹر کے آگے رکھی تو پرائم منسٹر نے اس انکوائری کی منظوری بھی دی اور ساتھ ہی فوری ایکشن لینے کا بھی کہا. اور ایکشن یہی ہے کہ امیجیٹلی ایک تو جو پائلٹ جس ایئر لائن پہ کام کر رہا ہے، جہاں کام کر رہا ہے، انہیں انفارم کیا جائے، انٹیمیٹ کیا جائے کہ ان پائلٹس کے لائسنس جو ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہے یا انڈر کویسچن ہے. تو سب سے پہلا ایکشن تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو گراؤنڈ کر دیا جائے گا اور فوری طور پہ تمام ایئر لائنز کو، تمام ریلیونٹ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو قانون کے مطابق پروسیڈنگز ہیں، شو کاز ہوگا، پھر چارج شیٹ ہوگی، ان کی ہیئرنگ ہوگی، ان کے خلاف ایکشن ہوگا. اور اگر پروف ہوتا ہے تو پھر یقیناً ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز بھی ہوں گی اور کرمنل ایکشنز بھی ان کے خلاف پھر پروسیڈ اس کے مطابق کیا جائے گا. تو لیکن یہ بات اب یہاں رکے گی نہیں، یہ بات اب چل نکلی ہے، تو انشاءاللہ تعالی صفائی کر کے ہم اسے چھوڑیں گے. تو یہ صفائی تو خان صاحب بالکل ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے کہ اگر ایک پائلٹ کے پاس جو ہے لائسنس ہی جعلی ہے
اور وہ اس طرح جہاز اڑا رہا ہے، اور پھر دیکھ لیں جس طرح کے حادثات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے بہت سے حادثات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معجزاتی طور پر بھی بچا لیا ہو، لیکن آپ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم تمام کرداروں تک پہنچ چکے ہیں کہ موجودہ جو ایویشن ہماری انڈسٹری ہے یہاں تک، یا پی آئی اے ہے یہاں تک کس نے پہنچایا، اندر کے لوگ ہوں باہر کے لوگ ہوں، کیا کردار ہیں، انہیں ایکسپوز تو کر دیں ہمارے سامنے کہ جس قسم کا انہوں نے، مطلب یہ تو بالکل لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا ہو گیا۔ دیکھیں جی، اس میں لائسنسنگ اتھارٹی ایک سیل ہے جو ایویشن ڈویژن کا، سول ایویشن اتھارٹی کا ایک ادارہ ہے جہاں لائسنس دیے جاتے ہیں، ایگزام لیے جاتے ہیں، جہاں یہ سارا پروسیس ہوتا ہے، ان کے لوگوں کی انوالومنٹ ہے، کچھ آئی ٹی کے لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ ہے، اور کچھ آؤٹ سائڈرز بھی ہیں جو کسی کی جگہ امتحان دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ تقریباً تمام آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں۔ تو صرف پائلٹس کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، ساتھ ہی ساتھ یہ انکوائری ان لوگوں کے خلاف بھی ہوگی کہ جو ان تمام معاملات میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی جب یہ پروسیڈنگز شروع ہوں گی نا، امیجیٹلی، تو آج سے کام شروع ہو گئے، اور امیجیٹلی انٹیمیشن ہے کہ تمام ان ایئر لائنز کو جن کے پاس یہ پائلٹ کام کر رہے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ، جب تک ان کی کلیئرنس نہیں ہوتی، انہیں فردر فلائنگ کی اجازت نہ دی جائے، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو اور پھر ذمہ داری اس طرح آئے۔ تو فی الحال تو یہ کر کے تو پھر نیکسٹ پروسیڈنگ جو انکوائری بورڈ ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، پھر جو پراپر پروسیجر ہے کسی اہلکار کے خلاف ایکشن لینے کا، اسے شو کاز دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، تو پھر اس کے مطابق پروسیڈ ہوگا۔ اچھا، اس میں غلام سرور خان صاحب، اگر تو پائلٹ ایسوسیشن ہے، باقی ڈیفرنٹ باڈیز ہیں پی آئی اے کے اندر، اگر تو وہ اسٹرائک پہ چلے گئے کہ جی یہ ہمارے 250 لوگوں کو آپ نوکری سے نکال لیں، یا ان پہ الزامات ہیں، یا یہ ہے وہ ہے، تو جس طرح سے پاکستان میں مختلف اداروں میں مختلف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، بلیک میلنگ وہ کرتی رہتی ہیں حکومت کے ساتھ، اگر ایسا ہو گیا پھر آپ کیا کریں گے؟ پائلٹس تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں 15 20 سالوں سے، اگر کوئی پائلٹ فلائنگ کر رہا ہے تو اس پر آپ کیسے کوشچن اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ٹوٹل 860 پائلٹس ہیں جو مختلف ایئر لائنز میں اڑ رہے ہیں، پرائیویٹ چارٹرز پہ اڑ رہے ہیں، ڈیفرنٹ کلبز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کے 1/3 بھی نہیں بنتے 260۔ تو ہو سکتا ہے 260 سارے لوگ اس میں نا، کوئی مائنر ہو کوئی میجر ہو، ابھی تو ان کے خلاف انکوائری پروسیڈنگز شروع ہوں گی، تو ایکسپلائٹیشن میں تو ہم نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بھی ہم ان حالات میں اس سے بھی نبڑ لیں گے، لیکن یہ انسانیت کا تقاضا تو یہی ہے، اور انسانیت کی بہتری کے لیے ہمیں تو یہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ اب تو لوگوں کی زندگیاں ایٹ سٹیک ہیں۔ ایسے لوگ اگر جہاز اڑاتے ہیں تو یہ تو کسی طرح پوری دنیا میں افورڈیبل نہیں ہے، نہ کوئی برداشت کر سکتا ہے ان ساری چیزوں کو۔ تو یہ جو بھی ہو گیا پھر اس کے حالات کے مطابق ان سے ہم پھر خود نبڑیں گے۔ پائلٹ ایسوسیشن کا ایک بڑا اعتراض ابھی جو کراچی کریش پر ہے، انکوائری رپورٹ پر، کہ جی ہمارا اس میں کوئی نمائندہ شامل نہیں کیا گیا، پورا کا پورا بلیم جو ہے اٹھا کے پائلٹ پر ڈال دیا گیا۔ ہم نے پروگرام میں بھی اس کا کلپ سنوایا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ پائلٹ ایسوسیشن کا نمائندہ انہیں شامل تو کرنا چاہیے تھا اگر تحقیقات ہو رہی ہیں تو؟ جہاز کریش میں یہ کنسرن ہمارے سامنے آیا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے پھر کوپٹ کی ہے، قانون کے مطابق بورڈ کو ایتھورائز تھا کہ انہوں نے 2 A320 کے ایئر بلیو پائلٹس کو کوپٹ کر لیا ہے، انکوائری میں شامل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن کو بھی خط لکھا ہے، ای میل کی ہے کہ آپ ایک کوالیفائڈ A320 کا پائلٹ، اور جو کہ غالباً سب سے بڑا فلیٹ A320 کا ٹرکش ایئر لائن کے پاس ہے، ان کا ایک پائلٹ اور ایک ٹیکنیشین ہمیں دیں جو اس انکوائری میں ہمیں اسسٹ کر سکے۔ تو اس سے یقیناً ان کا کنسرن بھی ایڈریس ہوگا کہ نمائندگی پائلٹس کی موجود ہے انکوائری میں۔ اس انکوائری میں، جہاز کریش کی انکوائری میں تو ڈیفینیٹلی موجود ہوگا، لیکن جو دوسری انکوائری ہے لائسنسز کی، اس میں کیا جواز بنتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے انہیں تو پورا
جتنے قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، انہیں شو کاز دیا جائے گا، انہیں پرسنل ہیئرنگ دی جائے گی، انہیں ایویڈنس کے ساتھ آنے کی بات کی جائے گی، انہیں ایویڈنس بتائی جائے گی کہ اگر اتوار کو چھٹی ہے تو آپ نے اتوار کس طرح بیٹھ کے ایگزام دیا، اگر آپ یہاں موجود نہیں تھے، آپ کہیں اور فلائنگ کر رہے تھے تو آپ کی جگہ امتحان کس نے دیا. تو یہ ساری چیزیں ایک سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ ہوں گی. غلام صاحب خان صاحب آپ موجود رہیے گا. وفاقی کابینہ میں اختلافات کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی جانب سے تعینات کیے جانے والے ان کے مشیر ہوں یا معاونین خصوصی ہوں، ان کے اثاثہ جات اور ان کی دوری شریعت کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں دے کہ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب ہمارے پروگرام بڑی بات میں وفاقی وزیر غلام سرور خان نے یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا اور مطالبہ کیا کہ وفاقی کابینہ میں شامل چند لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کی دوری شریعت ہے، ان لوگوں کو کوئی نہیں جانتا، اور اس لیے ضروری ہے کہ تمام مشیر اور معاونین خصوصی جو ہیں وہ نہ صرف اپنے اثاثے ظاہر کریں بلکہ دوری شریعت کو بھی ظاہر کریں. اصولاً تمام جو معاون خصوصی ہیں انہیں بھی اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے. یہ گرے ایریا ہے ہمارا، اس بات پہ انگلی اٹھتی ہے، ہم پہ ہماری کیبنٹ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ اس میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے. لوگ ہم سے بھی بات پوچھتے ہیں اور بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین اور ایک فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے، میری کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، جن کے ویئر اباؤٹس مجھے نہیں پتا، جن کے ویئر اباؤٹس آپ کو نہیں پتا، جن کے ویئر اباؤٹس کسی پاکستانی کو نہیں پتا، اور وہ کیبنٹ میں بیٹھا ہے. ایسے لوگوں کو اپنی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنی چاہیے، اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہیے، اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر کرنے چاہیے، اپنا سورس آف انکم بھی بتانا چاہیے. 20 مئی کے اس بیان کے بعد یہ معاملہ وفاقی کابینہ میں اٹھایا گیا، جہاں وزیراعظم عمران خان نے ہدایات جاری کی کہ تمام مشیر اور معاونین خصوصی جو ہیں وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں اور کابینہ کے سیکرٹری کو اس بارے میں تفصیلات فراہم کریں. اس بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل سے جب ہم نے 10 جون کو یہ سوال کیا کہ اس معاملے پر کیا پیش رفت ہوئی تو ان کا کیا جواب تھا، پہلے وہ سن لیتے. کیا سارے معاونین خصوصی اور ایڈوائزر جو ہیں عنقریب جمع کرا دیں گے اپنے ایسٹس پبلکلی؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میرے خیال میں تو کچھ لوگ کروا چکے ہوں گے. میرے تو پہلے سے ایف بی آر کے پاس تھے، وہاں سے جو فارم ڈاؤن لوڈ کیا وہ میں نے کیبنٹ سیکرٹری صاحب کو بھیج دیا تھا. کل ان کا مجھے میسج آیا کہ جی اسی انفارمیشن کو یہ ایک نیا فارم ہے اس کے اوپر ڈال دیں. جو انفارمیشن میں نے ایف بی آر سے ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں بھیجی تھی، انہوں نے کہا اسی انفارمیشن کو یہ ہمارا ایک نیا پرفارما ہے اس کے اوپر ڈال دیں. اب میں کل وہ کر کے ڈال دوں گا، لیکن میرے جو ایسٹس ہیں وہ آلریڈی ایف بی آر کے ساتھ ڈکلیئرڈ ہیں، وہ ان کی ویب سائٹ پہ ہیں اور اسی سے میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے وہ اب کیبنٹ سیکرٹری کو پہلے بھیج دیے ہوئے تھے. اب دوبارہ اسے انہوں نے جو فارم دیا اس پہ ڈال کے بھیج دیں گے. میرا خیال ہے زیادہ تر لوگوں کے ڈکلیئر ہوں گے، جن کے نہیں ہوں گے وہ کر دیں گے. دس ناٹ اے بگ ڈیل، ہونے چاہیے، اگری کرتے ہیں. بڑی بات کے نمائندہ خصوصی ریاض الحق کے مطابق اس معاملے میں اب تازہ ترین پیش رفت کے مطابق اب تک وفاقی کابینہ میں شامل 3 لوگوں کے علاوہ تمام مشیران اور معاونین خصوصی کی جانب سے اپنے اثاثوں کی تفصیلات جو ہیں وہ کیبنٹ سیکرٹری کو جمع کرا دی گئی ہیں. اب تک مشیر خزانہ حفیظ شیخ، وزیراعظم کے ترجمان ندیم افضل چند اور یار محمد رند کی جانب سے تفصیلات نہیں دی گئیں. لیکن یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ ندیم افضل چند صاحب چونکہ انتخابات لڑ چکے ہیں تو ان کے اثاثے آلریڈی الیکشن کمیشن میں بھی ڈکلیئرڈ ہیں. اسی طرح یار محمد رند صاحب کے اثاثے بھی آلریڈی ڈکلیئرڈ ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ بڑی بات کے ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی جانب سے اب تک شہریت ظاہر کرنے سے متعلق کوئی واضح ہدایات جاری نہیں کی گئیں. ڈاکٹر شہباز گل اور ڈاکٹر معید یوسف کی جانب سے اپنی شہریت سے متعلق تفصیلات ان سے مانگی بھی نہیں گئیں. لیکن ہماری معلومات یہ ہیں، خصوصاً ڈاکٹر معید یوسف صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ بھی جمع کرا دی اپنی شہریت کے حوالے سے کہ ان کے پاس صرف پاکستانی شہریت ہے. اور وزیراعظم کو اس وقت تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ تمام مشیروں کو شہریت سے متعلق بھی معلومات فراہم کرنے کی ہدایت وہ جاری کریں. یہ معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کہ تمام الیکٹڈ کابینہ کے ممبران جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں ان پر یہ لازم ہے، بلکہ سینٹ کے بھی، کہ وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں اور نیشنلٹی بھی ظاہر کریں تاکہ اس بات کا تعین ہو سکے کہ کیا انہوں نے اپنے سرکاری عہدے کے دوران کوئی ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا. ساتھ ہی ساتھ اس کی ضرورت اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ بھی طے ہو سکے کہ حکومت میں
بیٹھے اہم فیصلے کرنے والے افراد کے ذرائع آمدن کیا ہیں؟ کہیں وہ مفادات کے ٹکراؤ کا شکار تو نہیں؟ اور حکومت میں شامل چند مشیر اور معاونین خصوصی پر یہی سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ ان کو ایسے محکمے اور وزارتیں دی گئی ہیں جن سے منسلک ان کے اپنے کاروبار میں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ وزیراعظم عمران خان کا موقف یہ رہا ہے کہ حکومت میں ایسے لوگوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے جن کے اپنے ذاتی مفادات ہوں۔ دوسری طرف دوہری شہریت کا معاملہ ہے۔ دوہری شہریت جس میں قانونی طور پر قومی اسمبلی کا رکن ہونے کے لیے تو یہ شرط ہے کہ دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسی کوئی قطعاً مشیروں یا معاونین خصوصی کے لیے نہیں، نہ ہی اثاثے ظاہر کرنے کی کوئی قانونی شک ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اپنے اثاثے اور شہریت بھی رضاکارانہ طور پر ظاہر کی ان کو سراہا جانا چاہیے، لیکن اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ شفافیت کے مد نظر یہ تمام معاملات جو ہیں عوام کے سامنے رکھے جائیں۔ لیکن یہاں پر کریڈٹ دینا چاہیے نہ صرف غلام سرور خان صاحب کو جنہوں نے یہ معاملہ بڑی بات میں اٹھایا، بلکہ خود وزیراعظم عمران خان کو بھی جنہوں نے یقینی بنایا کہ تمام ان کے معاونین خصوصی اور مشیران جو ہیں وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں۔ خان صاحب بات کریں گے تھوڑی سی کیبنٹ کی بھی۔ ہمارے ہی پروگرام نے آپ نے ایک انٹرویو دیا تھا اور مطالبہ یہ کیا تھا کہ جتنے بھی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہیں، معاون خصوصی ہیں یا ایڈوائزرز ہیں، کیونکہ آپ لوگ الیکٹڈ لوگ ہیں، آپ حلقے میں بھی جاتے ہیں، آپ سے سوال جواب ہوتے ہیں، آپ کے اثاثے سارے ڈکلیئرڈ ہیں، نیشنلٹی ساری ڈکلیئرڈ ہیں، ان کی نہیں تھی۔ آپ نے ایک مطالبہ کیا تھا، بڑا وہ انٹرویو چلا، کافی ناراض بھی آپ سے لوگ ہوئے، لیکن آخر کار پرائم منسٹر صاحب نے ان کو احکامات جاری کیے کہ جناب سرور خان صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو آپ کو اس بات کا کریڈٹ دے دیں کہ تقریباً تمام ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز نے آپ کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی اپنے اثاثے جو ہیں ڈکلیئر کر دیے ہیں، نیشنلٹی ابھی جو ہے وہ باقی ہے ان کی، تو اس پر ابھی تو آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں اپنی کیبنٹ میں آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے؟ خوشی یا ناراضگی کی بات نہیں ہے، تو میں نے تو جنرل بات کی ہے، کسی فرد واحد سے میری نہ ناراضگی تھی اور نہ ہی کسی فرد واحد پہ میرا کوئی اعتراض تھا۔ میں نے تو ایز اے پرنسپل بات کی کہ اگر ہم لوگ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں الیکشن لڑتے ہیں، جب الیکشن لڑتے ہیں تو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں، اسمبلی میں آتے ہیں تو ہر سال اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں، تو کم از کم جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں اور اہم قومی فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں انہیں اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے۔ اور یقیناً نیشنلٹی، حالانکہ اسپیشل اسسٹنٹس کے لیے ڈیول نیشنلٹی کی قانوناً اجازت دی گئی ہے، کوئی قطعاً نہیں ہے، تو لیکن اچھا ہی ہو کہ اگر تمام ہمارے کولیگز، تمام دوست اپنی نیشنلٹیز بھی کر دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، کوئی قطعاً نہیں ہے اس میں ایز سچ۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا خان صاحب، ویسے قطعاً نہیں ہے لیکن مورلی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جس طرح اہم فیصلوں میں بیٹھ رہے ہیں، کیبنٹ میں بیٹھ رہے ہیں، تو ہو جانا چاہیے۔ یہ بتائیے گا، فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، بڑا تہلکہ خیز انٹرویو دیا، یا آپ تہلکہ خیز انٹرویو دے دیتے ہیں یا وہ دے دیتے ہیں انہیں، وہ اب انٹرویو وہ کل سے تو مل بھی نہیں رہے، میڈیا پہ فی الحال نہیں آ رہے، لیکن بڑی اہم انہوں نے باتیں کی کہ جی 6 مہینے ہیں ہمارے پاس، نہ ہوا، ہم پرفارم نہیں کر پائے تو جانا پڑے گا۔ یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ ترین صاحب نے اسد عمر کو فارغ کروایا، اسد عمر نے ترین کو فارغ کروایا، اور ان سب کی وجہ سے، شاہ محمود کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچا اور اس وجہ سے ہم ڈیلیور نہیں کر پائے۔ کسی نے کسی کو فارغ نہیں کروایا، اگر کوئی فارغ ہوا ہے تو اپنے کیے پہ فارغ ہو سکتا ہے، تو باقی کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے کیبنٹ کی انفارمل میٹنگ، ہر فارمل میٹنگ کے بعد انفارمل میٹنگ بھی 1 گھنٹے 1.5 کی ہوتی ہے، تو اگر کوئی ایسی بات تھی تو فواد چودھری بھائی ہیں، میرے کولیگ ہیں، انہیں وہاں بات کرنی چاہیے تھی، اس طرح انٹرویو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، پارٹی میں میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی گروپ بندی نہیں ہے، اور پارٹی میں ان چیلنجیبل ہے پرائم منسٹر کی شخصیت اور ان کی لیڈرشپ، کوئی اسے چیلنج ہی نہیں کر سکتا، اور تحریک انصاف ہے ہی عمران خان کے دم سے، ان کی وجہ سے، اور ہم سب ایک ہیں اور وہی ہمارے لیڈر ہیں، اور اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی باتیں اگر کوئی بات ہو بھی تو ٹھیک ہے کیبنٹ کے اندر کرنی چاہیے، کور کمیٹی کے وہ ممبر ہیں، کور کمیٹی کے اندر کرنی چاہیے، اس طرح کی بات کسی طرح پبلکلی انٹرویو میں نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہو، تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں تھا۔ اس پہ کل تھوڑی سرزنش بھی ہوئی فواد چودھری کی، اور اس وجہ سے میرا خیال ہے وہ اویلیبل نہیں ہے مقصد۔
تو خان صاحب اس میں ٹھیک ہے، آپ چونکہ کیبنٹ کے بڑے اہم سینئر کولیگ ہیں، خان صاحب کے بھی کافی آپ قریب ہیں، خان صاحب کی شخصیت پہ تو ڈیفینیٹلی تحریک انصاف میں ان کو کوئی اس طرح سے چیلنج کرنے والا ان کی لیڈرشپ کو ہے بھی نہیں، لیکن وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے اور چند ماہ ہیں، اس میں تو زیادہ تر لوگ ایگری کرتے ہیں کہ جس طرح سے تحریک انصاف کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا اس طرح سے وہ ڈیلیور نہیں کر پائی آپ کی پارٹی۔ ایسی بھی بات نہیں ہے عادل، دیکھیں نا جتنے چیلنجز کا اس حکومت کو سامنا کرنا پڑا، سب سے بڑا تو اکنامک کرائسس تھا، ہماری اکانومی انڈر سٹریس تھی، 96-98 بلین ڈالر کے قرضے تھے، قرضوں کا سود اتنا تھا کہ قرضوں کا سود دینے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے تھے، ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھیں، ریمیٹنسز کم ہو رہے تھے، پھر انڈیا کے ساتھ تعلقات، پلوامہ کا واقعہ، پھر مولانا فضل الرحمان کا مطلب ہے جتنے کرائسز، اور اب یہ دیکھیں کووڈ-19، تو ان کرائسز میں بھی الحمدللہ بہت ساری حکومتوں سے اور خاص کر پچھلی 2 حکومتوں سے ہر حوالے سے ہماری حکومت بہتر پرفارم کر رہی ہے۔ جو یہ کہتا ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ تو ان چیلنجز سے اس طرح نبڑنا اور اس طرح آگے بڑھنا، میرا خیال ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، تو ہر حوالے سے کامیاب حکومت ہے اور اس حکومت کو کوئی خطرہ بھی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے 5 سال یہ مدت بھی پوری کریں گے اور آئندہ آنے والا الیکشن انشاءاللہ تعالی اپنی کارکردگی اور اپنی خدمات کی بنیاد پر لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکے، ٹھیک ہے، جو بندے کے اب کووڈ-19 ہم یہ تبدیلی کا سال تھا اور بہتری کا سال تھا 2020، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسائل آئے، یہ پریشانیاں آئیں، اور یہ بیماری صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ لیکن اگر دیکھیں، کمپیریزن کریں، ہمارے ساتھ انڈیا ہے، وہاں سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہمارے تمام ادارے۔ امریکہ جیسا ملک 1 لاکھ کئی ہزار اس کی اموات ہو چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس بیماری سے چھٹکارا دلائے پوری قوم کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی ہم لڑیں گے اور ہر قسم کی برائی سے بھی ہم نبڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا سال بہتری کا سال ہوگا۔ ٹھیک، چلیں سرور خان صاحب بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی شرارت مجھے سوجی ہے، سوال کرنے دیں کہ اگر تو ڈیلیور کر دیتی ہے تحریک انصاف، دوبارہ سے الیکشن جیت کے پھر آ جاتی ہے، ایسے نہ ہو کہ اس دفعہ 50% نان الیکٹڈ لوگ ہیں کابینہ میں، پھر 80% نہ ہو جائیں کہ آپ جیسے لوگوں کو، سینئر لوگوں کو باہر ہی نہ بٹھا دیں، اس کو انشور کریں گے آپ خان صاحب سے بات کر کے؟ ایسے نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ ان کی بھی چھانٹی ہوگی۔ دیکھیں نا، ایک سسٹم میں جو آئے گا تو پھر چھانٹ جو پرفارم نہیں بہتر کر سکے گا وہ اسے پھر جانا ہوگا انشاءاللہ۔ غلام سرور خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو، غلام سرور خان صاحب سینئر وفاقی وزیر ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، خان صاحب کے بھی، وزیر اعظم صاحب کے بھی کافی قریب ہیں، بڑی اہم انہوں نے گفتگو کی پی آئی اے کریش پر بھی، لیکن جو پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، جو اختلافات ہیں، فواد چوہدری صاحب کا جو تہلکہ خیز انٹرویو آیا، اسی پر ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ کابینہ میں الیکٹڈ وزراء اور نان الیکٹڈ ٹیکنوکریٹ مشیروں معاونین کے درمیان اختلافات ایک جانب تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کی گروپ بندی دوسری جانب، نہ صرف تحریک انصاف بلکہ خود حکومت کی کارکردگی کو بھی متاثر کر رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، تنقید بڑھتی جا رہی ہے کہ حکومتی فیصلے سیاسی لوگوں کی جگہ غیر سیاسی لوگ کیوں کر رہے ہیں، یعنی خود تحریک انصاف کے اندر سے وزیر اعظم کے لگائے گئے لوگوں پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ اختلافات جو کافی عرصے سے چل رہے ہیں، ان میں ایک دم شدت کیوں سامنے آ گئی ہے؟ کیا بات ہے کہ یہ پبلکلی اب ان اختلافات کا اظہار کیا جا رہا ہے وزراء کی جانب سے، جس کا ثبوت حالیہ دنوں میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور حکومتی کارکردگی پر سوالات کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ 2 دن پہلے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوہدری کا ایک متنازع انٹرویو سامنے آیا، جس میں حکومت کی خراب پرفارمنس کی ذمہ داری جو ہے وہ اندرونی اختلاف
اختلافات یعنی جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی لڑائی، کابینہ میں غیر سیاسی لوگوں کی جانب سے فیصلہ سازی اور پنجاب میں کمزور لیڈرشپ کو قرار دیا گیا۔ یہ جو فرینکلی ایک تو جو ہمارے جہانگیر ترین صاحب نے، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، اس میں ان فائٹنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ سارے کھیل سے ہی باہر ہو گئی۔ پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا۔ پھر اسد عمر صاحب جب دوبارہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا۔ آپ ذرا پارلیمنٹ کی اپنی لیڈرشپ دیکھیں، اس کے بعد آپ اپنی پروونشل لیڈرشپس دیکھیں۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی مجھے بتائے اس لیڈرشپ کے ساتھ کیسے سویلین سپریمیسی ہو سکتی ہے؟ گزشتہ روز یہ معاملہ کابینہ میں اٹھا، جہاں وزیراعظم عمران خان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رہنماؤں کو اس وقت پارٹی کے اندرونی معاملات کھلے عام بیان کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی، جبکہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے وزیراعظم سے شکایت کی کہ فواد چودھری نے ان پر جہانگیر ترین کو پارٹی سے ہٹانے کا الزام لگایا، جس پر فواد چودھری نے کہا کہ اگر یہ سچ نہیں تو اسد عمر خود وفاقی کابینہ کو بتا دے کہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ جبکہ وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے بھی اسد عمر، شاہ محمود اور معاونین خصوصی رزاق داؤد اور ندیم بابر کے خلاف بات کی، ان کی کارکردگی کو نشانہ بنایا۔ وزیراعظم کی جانب سے اس ہدایت کے باوجود کہ وزراء ایک دوسرے کے خلاف اور پارٹی اختلافات پر بیان بازی نہ کریں، اس معاملے پر بھی تفریق نظر آئی۔ کسی نے فواد چودھری کی حمایت کی تو کسی نے مخالفت کی۔ فیصل وارڈا نے گزشتہ روز ایئر بائی کے پروگرام میں کہا کہ وہ فواد چودھری سے بالکل متفق ہیں، جبکہ دوسری جانب پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے فواد چودھری کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا۔ ہر 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایسی چول ماریں گے، کوئی نہ کوئی ایسا انڈسپلنڈ اور ارریسپانسبل ایٹیچیوڈ اور بیان بازی کریں گے کہ جس کا کنسیکوینٹلی پارٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے سکرات بکرات جعلی نیوز اور بڑا رستو بن کے جناب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ناکام ہو گئے اپنی ٹیم بنانے میں۔ اور خدا کے بندے، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں تو پھر آپ ریزائن کر دیں۔ ان بیانات کے بعد آج ایک اہم پیشرفت ہوئی جب وفاقی وزراء اسد عمر اور فواد چودھری کی ملاقات ہوئی، جس میں اختلافات کو دور کرنے پر اتفاق ہوا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم کی ہدایت کے باوجود وزراء نے پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف کیوں اور کیسے بیان بازی کی؟ کیا تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات اتنی شدت اختیار کر چکے ہیں کہ رہنما اپنے لیڈر کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے؟ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا عمران خان کا کنٹرول پارٹی پر کم تر ہوتا جا رہا ہے، یا پھر اس کے پیچھے جہانگیر ترین کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ کیا فواد چودھری اور اسد عمر کی ملاقات کے بعد معاملات درست ہو جائیں گے، یا اس کا امکان کم ہے؟ کیونکہ فواد چودھری کے انٹرویو سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے کئی ایم این ایز کی جانب سے قومی اسمبلی کے سیشن میں اپنی حکومت اور پارٹی کے خلاف بیانات دیے گئے، کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا گیا، جو حیران کن ہے۔ خان صاحب کو غلط بیانی کی جا رہی ہے، انہیں جھوٹ بتایا جا رہا ہے، اور یہ لوگ جو ان کے ارد گرد مشیر ہیں، جن کا کوئی حلقہ نہیں، جن کے ٹیچی کیس ہیں، جس دن حکومت جانی ہے انہوں نے ٹیچی کیس اٹھانے اور باہر کے ملک میں چلے۔ کرپشن کی بات سن لیں، جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی جو کرپشن 10,000 تھی وہ آج 30,000 پہ پہنچ۔ آپ یقین جانیں ہمارا رومانس ہے پی ٹی آئی، اور ہمارا رومانس، لوگوں کا رومانس، ینگسٹرز کا رومانس، اگر ہمارے سامنے ہی وہ ختم ہو رہا ہو تو یقیناً تکلیف ہوگی ہمیں۔ خوشی ہوتی تھی، نعرے لگ رہے ہوتے تھے پی ٹی آئی کے، لیکن افسوس کہ اب میں جو دیکھتا ہوں وہ ہمارے سے کچھ مایوس ہو چکے ہیں۔ جو بات اپوزیشن اور عوام کر رہے تھے اب خود تحریک انصاف کے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ اس تنقید میں پنجاب حکومت اور چند معاونین کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا تحریک انصاف کے اندر حکومت کی پرفارمنس پر مایوسی پھیل رہی ہے، یا پھر یہ بیانات کسی گروپ بندی کا نتیجہ ہے جس کی جانب فواد چودھری نے بھی اشارہ کیا۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ اس تازہ پیش رفت میں حال ہی میں شوگر انکوائری رپورٹ میں ذمہ دار قرار دیے جانے والے جہانگیر ترین کا کیا ہاتھ ہے، کیونکہ ایک گروپ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یہ سازش کون کر رہا ہے؟ کیا اس میں خود حکومت کے اندر کے لوگ شامل ہیں؟ کیا حکومت کی پرفارمنس کی وجہ اندرونی اختلافات ہیں یا پھر کمزور ٹیم؟ انہی تمام سوالات پر بات کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبلی فراز صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ باتیں تو کافی ساری ہیں، اس پر آپ سے بات کرنی ہے، لیکن کوئک سا کمنٹ پہلے آپ سے لوں گا۔ پشاور میں آج ایک واقعہ ہوا، آپ کے سامنے اس کی ویڈیو بھی آ گئی ہوگی۔ عامر تاکالی صاحب جو ہیں، جو جس طرح
से पुलिस ने उनसे सलूक किया, कपड़े तक उतार दिए, फिर वीडियो वायरल हो गई, और वो मिसाली पुलिस है, 7 साल से आपकी हुकूमत है वहाँ पर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान है, उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन और आईजी को तलब किया है, और इंशाल्लाह हम यही देखेंगे कि कल तक इनको जो है तो सज़ा भी मिल जाए, और उनको मेरी इतलात हैं उनको जो कंसर्न पुलिसमैन थे उनको एप्रीहेंड भी कर लिया गया है। ठीक, तो शिबली साहब, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स वाला भी मामला था, वो भी काफ़ी आज सोशल मीडिया पे चला, कुछ एहतजाज वो कर रहे थे, उनको उठा के जेलों में डाल दिया, और सुनने में आया कि आप उनकी रिहाई की सिलसिले में भी कुछ कोशिशें वगैरह कर रहे हैं। देखिए जी, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अगर ये ऐसा काम वहाँ पे हुआ है तो मेरा ख्याल है कि देखिए स्टूडेंट्स, हम सब ने स्टूडेंट लाइफ गुजारी है और प्रोटेस्ट भी किए हैं, वो तो बिल्कुल हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, और उनको किसी भी तरीके से बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये तो तय बात है। दूसरी बात है कि उनके जो मुतालबात जो मुझे पता चले हैं उसमें एक ही था कि ऑनलाइन क्लासेस की में जो दिक्कत आ रही है और ऑनलाइन क्लासेस का जो इशू है उस पर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी कॉज भी जायज़ है, और मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी सख्ती करनी चाहिए, ये मुश्किल वक्त है, और उनकी जो डिमांड्स हैं वो बड़े रीजनेबल हैं, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह आज रात तक वो उनको रिहा कर दिया जाएगा, अनलेस कोई अगर कोई एक ऐसे उसमें इन्वॉल्व हुआ है कैसी तो, लेकिन जनरली दे विल बी रिलीज्ड। We will talk to the Balochistan government. चलें, ये तो अच्छी बात है कि आपने बता दिया कि उनको रिलीज़ किया जाएगा। अच्छा, सेनेटर शिबली फराज साहब, आते हैं असल मामले की तरफ, जो इन फाइटिंग जिस तरह से पोर्ट्रे हुई, फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू आया, फिर काबीना में जो डिस्कशन हुई कल आया, अब उनसे ये इख्तिलाफ तो शायद किया जा सकता है, फैसल वार्डर साहब उनके साथ हैं, मतलब ग्रुप बंदी की बात करूँ, ये तो कहा जा सकता है कि शायद उन्हें नहीं करना चाहिए थी, मीडिया में ऐसी बातें, कैबिनेट में ही वो रखते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन वो जो कह रहे हैं दैट इज वेरी डैमिंग कि नॉन इलेक्टेड वर्सेस इलेक्टेड हो गया है, बड़े बड़े जो आपके लीडर्स हैं उनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई है, और 6 महीने आपके पास अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपको घर जाना पड़ेगा। मतलब काफ़ी कंसर्निंग ये बातें हैं उनकी। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि इस किस्म की जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो होता रहता है, कई लोगों की, कई मिनिस्टर्स की, कई कैबिनेट मेंबर्स की जेन्युइन वो भी हो सकती हैं, और उनके इंडिविजुअल भी हो सकती हैं उनकी जो कंसर्न्स हैं, लेकिन जो वॉइस करने का जो प्लेटफॉर्म है वो जाहिर है कि वो कैबिनेट इटसेल्फ और हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर इज ओपन टू एवरीबडी, तो इस किस्म की चीज़ें तो वो होती हैं। लेकिन इसको जो फवाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू है उसको अगर बेस बना के वो बात की जाए तो मेरा ख्याल है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि देयर इज ये जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है वो मेरिट्स पे होता है, और डिसएग्रीमेंट भी मेरिट पे होते हैं कैबिनेट में, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये एक ऐसी संजीदा बात है। जहाँ तक कि आपके 6 महीने की बात है तो वो ऑब्वियसली मैं और शोज पे भी कह चुका हूँ कि 6 महीने मीन्स कि हम मिड टर्म में पहुंच जाएंगे, सो वी हैव माइलस्टोन्स टू रीच। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा था कि हमारे जो ये नेक्स्ट 6 मंथ हैं इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स जो कि अंडरवे हैं, इन प्रोसेस हैं, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो उनको उनके लिए एक टाइम लाइन सी मुकर्रर कर दी गई है, सो दैट एवरीबडी नोज दैट हम 6 महीने में हम अपनी हुकूमत का जो हमारा अरसा है उसके हम मिडिल में पहुंच जाएंगे। तो इस वहां से ये 6 महीने की बात हुई, तो जाहिर है कि जी वो तो इवैल्यूएट प्राइम मिनिस्टर साहब करते रहते हैं हर परफॉर्मेंस, और होना भी चाहिए कि अगर कोई भी मिनिस्टर डिलीवर नहीं कर रहा तो उसको तो जवाब तो देना पड़ेगा।
अच्छा, इसमें शिबली साहब ये बताइएगा कि चले फवाद चौधरी साहब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो बाहर आ गए, उन्हें उस तरह से नहीं करना चाहिए था, अंदर आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन एक फवाद चौधरी साहब हों तो गिनवाएं। देखिए राजा रियाज साहब, ख्वाजा शिराज साहब, रियाज मोहम्मद मजारी साहब, जुनैद अकबर साहब, ये सारे आपके पार्टी के अपने MNAs हैं। पिछले 2-3 दिनों की उनकी जो स्पीचेस वगैरह हैं या जो प्रोग्रामात में वो बातें कर रहे हैं कि अब हम उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे, आवाम का सामना नहीं कर पा रहे, तो किस किस को मना करेंगे कि वो टीवी पर और आवाम में पब्लिकली जाके और नेशनल असेंबली में इस तरह की बातें ना करें? इसका मतलब कि डिलीवरी में फुकदान तो है, कहीं ना कहीं मसला है परफॉर्मेंस का कि ये सारे खुलकर सामने आ रहे हैं। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल है। देखें, अगर हमारे 180 के करीब हमारी जो एलाइज के साथ मिलके हमारी जो स्ट्रेंथ है, तो अगर उसमें 6, 8, 10 अगर MNAs की कोई कंसर्न है तो हो सकता है कि वो इतनी जनरलाइज ना हो, जो कि वो एक हर हल्के की अपनी एक डिफरेंट रियलिटीज हैं, एक डिफरेंट उसका पस मंजर है, कई गवर्नमेंट्स कहीं पे डिफरेंट हैं। तो ये एक बड़ा हेल्दी और पॉजिटिव वो है कि आई मीन ठीक है आप पार्लियामेंट में, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू द पार्टी इश्यूज, मेरा नहीं ख्याल है कि वो उसको जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स होती हैं उसमें इन चीज़ों को एयर किया जाए, और प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े खुल के सुनते हैं, वहाँ पे हर एक को मौका दिया जाता है कि वो बात करे, और वो बात करते भी हैं, और अपने इलाकों की जो उनकी मुश्किलात हैं उसका वो जिक्र भी करते हैं, लेकिन वो साथ साथ में वो सॉर्ट आउट होते रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त चूँकि बजट आ रहा है तो इस वजह से इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा वो मिल रही है, प्रोमिनेंस मिल रही है, बट एज सच ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला के फजल से हुकूमत बिल्कुल अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, और आपने देखा होगा कि जी आपके कभी हुआ है एयर क्रैशेस की आपको रिपोर्ट जो है तो इतनी जल्दी मिल जाए, आपको शुगर रिपोर्ट जो है तो मिल गई। तो यही वो मिनिस्ट्रीज हैं जो कि ये काम कर रही हैं और एक डायरेक्शन में जा रही हैं, जिससे कि हम इस मुल्क के जो अवाम हैं उनको जिस तरीके से उनकी जो वो हैं उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पे जो भी एक्सट्रैक्शन हुई है, जो भी रेंट सीकिंग हुई है, महंगी चीज़ें बेची गई हैं एक ख़ास कार्टेल बनाकर वगैरह वगैरह, तो ये सारे इश्यूज हैं जिसमें कि आपको देखें जो एयर क्रैश की रिपोर्ट थी वो भी इतने कम अरसे में, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा आपको मिलता हो कि रिपोर्ट कोई क्रैश हुआ हो या कोई वाकया हुआ हो और उसकी इतनी जल्दी आपको मिल जाए, उसकी रिपोर्ट भी मिल जाए और उस पर एक्शन भी लिए जाएं। नहीं, उसमें शिबली साहब बिल्कुल आपको आपकी जहाँ पर अच्छी कारकर्दगी होगी उसकी जो है वो काबिल तहसीन है भी, और हमें भी सिर्फ तनकीद तो हम आप पे नहीं करते, ये भी कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया। ये बताइए, आपने इत्तेहादियों की बात की, मैंगल साहब रूठ के चले गए हैं, शाहजैन बुख्ती ने भी 1 वीक का अल्टीमेटम दे दिया है, MQM अपनी जगह पे नाराज़, काफ लीग अपनी जगह पे नाराज़, लेकिन ये दो तो बड़े सीरियस थी, बुख्ती साहब मैंगल साहब तो चले ही गए हैं। तो अपने इत्तेहादियों को अगर नाराज़ आप इस तरह से मतलब खुश नहीं कर पा रहे, मुतमईन नहीं कर पा रहे, MNAs भी आपके चंद सही लेकिन 6-7 तो सामने खुल के आ गए हैं, तो पाकिस्तानी अवाम क्या आप समझते हैं आपसे मुतमईन हो पाएंगे या मुतमईन हो पाए हैं अब तक इन 2 सालों में? देखें, बिल्कुल असल बात क्या है कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि बावजूद जो हम पे जो जितने भी मसाइल से हम 2-4 हैं, हमारा मुल्क जिसमें कि ऑब्वियसली कोरोना वायरस एक बहुत ही इसने हमें पूरी कंट्री को, पूरे मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में ले लिया है, तो उसकी वजह से कई चीज़ें हैं जो कि शायद थोड़ी डिले हो गई हों, और ये जो पूरा एक बना हुआ है, एक माहौल सा बना हुआ है इस वायरस के हिसाब से, अभी मुझे आपके चैनल पे आने के लिए बड़ी मुश्किलात हुई, जिसमें कि उस आपके इलाके को जिधर आपका ऑफिस है उसको हॉटस्पॉट करार दिया गया है, तो इट्स ऑल लॉक्ड। तो इसकी एक मुल्क में और मामले में इस वजह से भी एंग्जाइटी तो है, बिकॉज ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है नहीं, ये इस तरह का एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ लोगों को जिसमें कि वो घरों में बंद हो जाएं या ताल्लुक जो है आना जाना, फिर जो इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी इस कोरोना वायरस की वजह से हुई है दुनिया भर में, तो ये सारी चीज़ें जो ज़ाहिर है कि लोगों को थोड़ा सा अजीब भी बना देती हैं और किसी हद तक आदमी को थोड़ा बहुत सेंसिटिव भी बना देती हैं। लेकिन हमारी हुकूमत अल्लाह ताला के फजल से काफ़ी
مستحکم جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے 6 مہینوں میں آپ کو جو پوری ریفارمز ہیں، جو پوری جو انیشیٹوز ہیں، وہ سارے منظر عام پہ آئیں گے، تو اس سے پھر آپ کے انشاءاللہ گلے شکوے سارے دور ہو جائیں گے. تو حکومت انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر عمران خان بالکل وہ کر رہی ہے، ایفرٹ کر رہی ہے، اور اس کے نتائج بھی کئی چیزوں میں نظر آ بھی گئے ہیں اور کچھ اور میں نظر آ بھی جائیں گے. ایک تجویز میں نے سننے میں یہ آئی تھی کہ شاید پی ٹی وی کی جو فیس ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، تو کیا اگر وہ بڑھائی جا رہی ہے اور اس کا ریونیو اکٹھا ہو کے کچھ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اس طرف بھی اس کی انویسٹمنٹ کر دیں، تو کم از کم یہ جو پرائیویٹ میڈیا پہ جس قسم کا اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے جس قسم کے حالات ہیں، تو وہ تھوڑے سے بہتری کی طرف جائیں. اوور ٹو یو. دیکھیں، جہاں تک کہ یہ بقائے جات کا تعلق ہے تو ہم نے حسب وعدہ اس میں سے 462 ملین سے زیادہ کے بقائے جات ادا کر دیے ہیں، اور یہ وہ بقائے جات ہیں جو ہماری حکومت کے تھے. اس میں ابھی تھوڑا اور بھی پیمنٹس ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 30 جون تک، اس سے پہلے یہ اس میں جو اکثریت کی پیمنٹ ہے اس وقت جو ہے، تو بلکہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے ان کے پے ہو گئے ہیں مکمل، اور جو پرنٹ میڈیا ہے ان کے بقایا جات رہتے ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس 30 جون تک ہم انشاءاللہ ادا کر دیں گے. شبلی فراز صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.